अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कब तहरीक का आगाज करेगी, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगला पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर कौन हो सकता है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आज जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई हुकूमत की जानिब से पाक भारत कशीदगी के ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं शिरकत की, किसको दावतनामा आया था, किसने शिरकत करनी थी, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं 92 न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया। बिलावल हाउस के तर्जुमान का भारत की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने पर रद्द अमल आया। अब ये 92 न्यूज ने ये न्यूज शेयर की है, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने इस ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि ये कहना चाहिए कि बिलावल और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट पाकिस्तान में ब्लॉक होने के बाद भारत में भी ब्लॉक कर दिए गए। आगे उन्होंने लिखा है कि किस मुंह से ये खबरें देते हैं, यानी ये जो बिलावल हाउस है या कोई और इस तरह की जो खबर रिलीज कर रहे हैं, ये किस मुंह से ऐसी खबर दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के आपने एक्स अकाउंट्स पाकिस्तान में बंद किए हुए, पूरा एक्स आपने बंद किया हुआ है बिलावल साहब की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, और ये इस चीज के ऊपर बयानियां बना रहे हैं कि जी हमारा एक अकाउंट भारत ने बैन कर दिया है। तो वो उसकी जानिब फवाद चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं कि जनाब आप किस मुंह से ये खबर देते हैं, आपके अपने अकाउंट तो अपने मुल्क में भी बैन है एक तरह से, इसलिए कि एक्स के ऊपर बैन है। अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो सकते हैं? सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सहाफी असनात मलिक साहब। उन्होंने इस हवाले से खबर अपने व्लॉग के अंदर शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो इस वक्त एडहॉक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनको काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तब इनकी बतौर एडहॉक जज यहाँ पे तैनाती हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम लिया जा रहा है। ये हसनात मलिक साहब क्लेम कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर, और siyaset.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। मैं जो हसनात मलिक साहब ने बात की वो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सरदार तारिक मसूद का नाम लिया जा रहा है, जिसने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करने की इजाजत दी थी, और इस वक्त एडहॉक जज हैं वो काजी फाइज ईसा नून लीग के फेवरेट हैं। जी हाँ जी, हसनात मलिक साहब की स्टोरी के मुताबिक काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए नून लीग के फेवरेट हैं। नून लीग तो चाहेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बंदा हो जो पीटीआई को रगड़ा दे, तो बुनियादी तौर पे किसी ऐसे बंदे को लगाया जाए कि जो पीटीआई को रगड़ा दे, ये नून लीग चाहेगी। पर एनीवे हसनात मलिक साहब ने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर की है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर की है, इसलिए कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ओहदे की म्याद खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी फिलहाल अपने ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं जब तक नए मोजिज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं आएंगे। मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा मकबूल बाकर साहब का नाम भी लिया जा रहा है, उसका भी जिक्र किया हसनात मलिक साहब ने अपने व्लॉग के अंदर। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, वो भी हमने देखा, वो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का नाम और काजी फाइज ईसा साहब का नाम हसनात मलिक साहब ने अपने व्लॉग में लिया। आप देखते हैं कि जनाब किसको बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता। मोजिज जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसने तो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा वो यकीनन भरपूर तरीके से आइन और कानून के दायरे के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन करवाएगा। मोदी अपने उनके जो आर्मी चीफ हैं, दीगर सर्विसेज चीफ हैं, उन सब से एक एक करके मुलाकातें कर रहे हैं। आई डोंट नो मोदी साहब को क्या चीज तंग कर रही है, क्यों मोदी साहब इतने परेशान हैं, वो सबसे अलहदगी में मुलाकातें कर रहे हैं। राहुल शिव शंकर साहब हैं, भारत के एक सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई है कि वेरी इंटरेस्टिंग, पीएम होल्डिंग 1-to-1 मीटिंग्स विद चीफ्स ऑफ ऑल 3 मिलिट्री विंग्स, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तमाम चीफ्स के साथ। जनाब इस सहाफी की खबर के मुताबिक, भारतीय सहाफी की खबर के मुताबिक, मोदी साहब 1-on-1 मीटिंग्स कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। मोदी साहब ने बातें बहुत कर ली, दावे बड़े बड़े कर लिए, अब लगता है कि उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है कि कुछ ऐसा कर लें कि अपने लोगों को भी एक तरह से सेटिस्फाई कर लें और आगे से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत बड़ा कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो वो कुछ इस किस्म की कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए कि उनके वोटर सपोर्टर को तो उन्होंने ये बावर करा दिया है कि जैसे हम सुपर पावर हैं और इंडिया और अमेरिका, वो बस वो इस लेवल के ऊपर बातें करते हैं।
لیکن ان کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے کہ کس قسم کی کارروائی کی جائے، اور اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آگے سے جواب بھی آئے گا، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں فگر آؤٹ کرنے کے لیے وہ اپنے سروسز چیف سے 1-to-1 میٹنگز کر رہے ہیں، اور پھر حتمی جو فیصلہ ہوگا یقیناً وہ پی ایم مودی صاحب کا ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بارش ہو رہی تھی اور بادل آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ جہاز بھیج کے کارروائی کر لو۔ تو اگر کوئی اس قسم کی انہوں نے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہو اور بادل آئے ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو پھر وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو پھر ہوا تھا وہ پوری قوم نے دیکھا، بھارت کی پوری قوم نے۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں عدنان سمیع صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میٹ سم ویری سویٹ پاکستانی بوائز وائل واکنگ آن دا بیوٹیفل اسٹریٹس آف باکو آذربائیجان، دے سیڈ سر یو آر ویری لکی یو ہیو لیفٹ پاکستان ان ٹائم، وی وانٹ ٹو چینج آر سٹیزن شپ۔ عدنان سمیع صاحب، وہ عدنان سمیع جو پاکستان کے سنگر تھے، پھر وہ بھارت چلے گئے، اب انہوں نے بھارت کی سٹیزن شپ لے لی ہے، وہاں کی شہریت لے لی ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ باکو میں آذربائیجان میں ان کو کوئی پاکستانی لڑکے ملے، اور پاکستانی لڑکوں نے کہا کہ جی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ انڈیا چلے گئے، ہم تو خود اپنی نیشنلٹی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک تو ادھر تباہ کر دیا گیا ہے، ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ جی بالکل مجھے پتا ہے، عرصہ دراز سے میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اب یہی جو عدنان سمیع صاحب ہیں، ان کی ٹویٹ کے نیچے جو ہے کسی نے ٹویٹ کی ہوئی ہے، میجر صاحب کیپ اٹ اپ۔ اب پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ میجر عدنان سمیع ہے۔ اکثر جب بھی کوئی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے بھارت کے ساتھ، یا کوئی کسی قسم کی بھی تلخی آتی ہے، سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ لوگ میجر عدنان سمیع کی تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستان آرمی اور ISI کے میجر ہیں، اور یہ وہاں پہ ہم نے ان کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ٹروجن ہارس ہیں، یہ ادھر ان کو ڈال دیا، ادھر بھیج دیا، اور یہ ادھر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی حب الوطنی دکھانے کے لیے، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی جو وفاداری دکھانے کے لیے عدنان سمیع بیچارے کو ہر دفعہ اس قسم کی ٹویٹس کرنی پڑتی ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے، پاکستان کے دیگر چیزوں کے حوالے سے یہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ وہ ہے جو نیچے بندے نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، اور ادھر جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ تو جب تک آپ کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، موجودہ جو حکمران ہیں وہ تو پھر آپ کے حوالے سے بڑا نیگیٹو تاثر رکھیں گے، اور بڑا ہی آپ کو مشکل ہوگی، آپ کو کام بھی نہیں ملے گا، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے عدنان سمیع بیچارے کو یہ ٹویٹس کرنی پڑتی ہیں۔ اینی وے نیچے کوئی نیاز محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی بھی ہے، میجر صاحب کیپ اٹ اپ، وی نیو دا ریزن بیہائنڈ دا اسٹیٹمنٹ بیکاز انڈین گورنمنٹ ہیو doubt on you that you are a spy of Pakistan. Actually you are, but you hide yourself amazingly. We pray for your safety. تو وہ لوگ آگے سے نیچے ان کو ٹھٹھے لے رہے ہیں، بنیادی طور پہ پاکستانی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ وہ کتنی سنجیدگی سے عدنان سمیع صاحب کے اس کلیم کو لیتے ہیں۔ اچھا جی، آج جو بریفنگ ہوئی، جو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے اور DG ISPR صاحب نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دی پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے، PTV جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ یہ بریفنگ دی گئی، اس حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے لکھا کہ اپنی جو ٹویٹ میں صاحبزادہ صاحب نے لکھا کہ وزارت اطلاعات کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہونے کے باوجود صاحبزادہ حامد رضا نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں آج کی بریفنگ میں شرکت سے معذرت کر لی۔ صاحبزادہ حامد رضا کا موقف ہے کہ جب تک ملک کے سب سے مقبول رہنما عمران خان شرکت نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بریفنگ، کسی قسم کی بریفنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، صاحبزادہ صاحب نے ایک اور بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر اب یہ وقت بھی آنا تھا، جناب یہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان پر اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ عطا تارڑ جیسے لوگ قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قومی سلامتی پر بریفنگ کا تو پتہ نہیں، عطا تارڑ اگر خواجہ آصف کے دونوں پاکستان مخالف بیانات اور شریف فیملی کی انڈیا کے خلاف خاموشی پر قوم کو بریف کر دیں تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ شریف فیملی جو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، مودی کا نام نہیں لے رہی ہے، بڑے میاں صاحب اس کے اوپر یہ قوم کو اگر بریف کر دیں، اور خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر اگر قوم کو بریف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور شروع میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ حالت آ گئی ہے کہ اب قومی سلامتی کے ایشوز پہ عطا تارڑ صاحب بریفنگ دیں گے، اور پھر اس میں کیوں شرکت کروں گا۔ اب کہنے کے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کی رائے ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات ہیں، وہ بریفنگ نہیں دیں گے تو کون دے گا۔
پر اینی وے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مطابق انہوں نے اس بریفنگ میں شرکت نہیں کی اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بریفنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آخر میں جو بڑا کوشچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کب کرے گی؟ اب بار بار یہ چیزیں آتی ہیں، بار بار یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اب سارا دن سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ فوٹیجز وغیرہ آتی رہی، علیم عادل شیخ، دیگر فہیم خان، دیگر لوگ وہاں پہ احتجاج وغیرہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ انہوں نے سلام سندھ ایک وہ مارچ وغیرہ بھی نکالا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہی، جنید اکبر صاحب نے بھی خطاب کیا، پھر سوشل میڈیا کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ورکرز کے ساتھ انگیج کر رہے تھے ایک سپیس میں، ٹویٹر میں، وہاں پہ بھی یہ کوشچنز ہو رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کب تحریک کا آغاز کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اس لیے کہ اب ورکر ان کا یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں کے ذریعے رہائی نہیں ملے گی، ان کو تب ہی رہائی ملے گی جب وہ احتجاج کریں گے، کوئی دباؤ پڑے گا سسٹم کے اوپر، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے کسی قسم کے ریلیف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یعنی جو قانونی نکات ہیں اگر اس کو وہ ثابت بھی کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا جب تک حکومت کی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں اور برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک کی بات کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی تحریک چلانے کی بات ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ عید کے فوراً بعد تحریک کا آغاز کیا جائے گا، لوگوں سے بات چیت ہوگی، لیکن میں نے آپ سے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ مجھے عید کے فوراً بعد تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بھی یہ جو تحریک کا کہا جا رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کیمپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، جس میں سینئر لیڈرز شامل ہیں، کہ ہمیں تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے جو سسٹینیبل ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہم جائیں اور جا کے ختم ہو جائے جلسہ، واپس آ جائیں، یا جلوس ختم ہو جائے، یا لانگ مارچ ختم ہو جائے، یا کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیں جو ہمارے گلے میں پڑ جائے، تو وہ بہت زیادہ سوچ بچار ہو رہا ہے۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب کی تحریک انصاف میں جو فرق ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب اتنا سوچ کے فیصلے نہیں لیتے تھے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ فارچون فیورز دا بریو، وہ والی صورتحال تھی۔ عمران خان صاحب زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں تھے، جو بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہوتا تھا وہ کر دیتے تھے، تھوڑی سی اس پہ مشاورت کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ جس قسم کا ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں یا جس قسم کی ہم سیاست کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اس کا کیا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بہت زیادہ کیلکولیشنز نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان میں سے بہت سارے سارا دن کیلکولیٹر لے کے نا اس پہ کرتے رہتے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو یہاں سے پلس ہو جائے گا، یہاں سے مائنس ہو جائے گا، اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، وہ اس کا وہ نکل سکتا ہے۔ وہ اتنی زیادہ وہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایکشن لینا میرے خیال میں ممکن نہیں رہتا۔ تو خواہش اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تحریک کی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جی ہمیں فوراً تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، دوسرا گروپ کہتا ہے جی ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل قائم ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی تبھی ملے گی جب یہ کسی تحریک کا آغاز کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ایک سپیس کے اندر بھی کسی نے کہا کہ آپ سڑکیں وغیرہ بلاک کر دیں، خیبر پختونخوا سے راستے بلاک کیے جا سکتے ہیں، اس کا بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی اس کا نقصان صوبے کو بھی ہو سکتا ہے، پنجاب سے کھانا آتا ہے، دیگر جگہوں سے چیزیں آتی ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم ادھر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہ سب کچھ کر دیں۔ اگین کافی زیادہ تھنکنگ ہو رہی ہے، کافی زیادہ سوچ بچار ہو رہا ہے۔ بڑا کوشچن وہ جو آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کب تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور آج کل یہ کوشچن بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک فی الحال شروع ہوتے ہوئے کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ مختلف سورسز سے جو میری گفتگو ہوئی ہے اس میں مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے ان کا بھی کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں ہے فی الحال کہ وہ ادھر کوئی تحریک شروع کروائیں، خیبر پختونخوا کے اندر کوئی سڑکیں بلاک کروا دیں، یا جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا اور نیشنلسٹ نے کیا اور اس کے بعد پھر وہ نہرو والا معاملہ واپس لینا پڑا۔ دوسری سوچ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی، وہ بھی سینئر قیادت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ کہ اگر ہم نے تحریک انصاف نے سڑکیں وغیرہ بلاک کر دیں خیبر پختونخوا کے اندر تو حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا، اور جب تک ہم کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے تب تک ہماری انگیجمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، تب تک ہم بات چیت بھی نہیں کر سکتے، حکومت ہمیں سیریس بھی نہیں لے گی۔ تو ہمیں بولڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور ایک صوبے کی ہم حکومت ہیں، ہم 2/3 والی حکومت ہیں، ہم کوئی سندھ والی حکومت نہیں ہے، اور سندھ کی حکومت کا تو اتنا مینڈیٹ نہیں ہے جتنا ہمارا مینڈیٹ ہے، لیکن ایک جو بڑا حصہ ہے ان کی جماعت کا وہ فی الحال اس کے لیے تیار نہیں ہے۔
ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی اور جو انفارمیشن اکٹھی کی، کچھ لوگوں نے انفارمیشن دی، کچھ لوگوں کی باتوں سے اسیس کیا، وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ فی الحال آپ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔